यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। आमीन या रब्बल आलमीन। हम सूरह सफ़ का मुताला कर रहे थे। ये सूरह सफ़ की आयात 11, 12 और 13 हैं जो अभी मैंने आपके सामने तलावत की हैं। सूरह सफ़ में जैसे हमने देखा कि अहले ईमान के सामने ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद बेसत बयान करने के बाद जो उनके सामने तकाज़ा रखा गया, उसकी एक इब्तिदा है उस तकाज़े की और उसकी इंतहा है। उसकी इंतहा वो है जो आयत नंबर 4 में आ गई कि इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। आपने जिस नबी को अपना रसूल माना है, उस नबी के ज़िम्मे एक काम है। वो काम है अल्लाह के दीन का बोल बाला करना। वो नहीं हो सकता जब तक कि आप जंगो जिदाल ना करो। तो अल्लाह को महबूब वो लोग हैं जो अपने उस नबी की इत्तिबा में जान हथेली पे लेके सफ़ारा हूँ, बुनियान मरसूस बन के सफ़ारा, उनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। ये तो है उसकी इंतहा, इस मंजिल तक आना है। इब्तिदा क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। वो तिजारत ना बताऊं जो दर्दनाक अज़ाब से बचाए। उसकी पहली कड़ी है तो मिनून बिल्लाह। मैंने तर्जमा किया अल्लाह का यकीन रखो, अल्लाह पर तवक्कुल करो, भरोसा करो, वो तुम्हारा साथी है, कदम बढ़ाओ, अल्लाह तुम्हारे साथ है। बाकी जितने भी ये दावा करते हैं सब झूठे साबित होते हैं। पीछे मुड़ के देखते बंदा कोई नहीं होता है। यहाँ तवक्कुल भरोसा अल्लाह पे करके बढ़ो। तो मिनून बिल्लाह व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम। जहाद करो अल्लाह की राह में अपने जानों के, अपने मालों के साथ और जानों के साथ। अब उस जहाद की आखिरी मंजिल है किताल फी सबीलिल्लाह, और इब्तिदा उस जहाद की हो जाती है जहाँ मैंने बताया था जहाद मान नफ्स है। अपने नफ्स को अल्लाह के अहकाम का ताबे करना। उस नफ्स को फूंके मारता है जो शैतान, उसका मुकाबला करना। माशरे से भी, चूंकि माशरे का ट्रेंड या रुझान या जिसे हम कहते हैं ना, जो मेन स्ट्रीम का भाव होता है, जो माशरे के अंदर जारी रस्म व रवाज होते हैं, वो भी नफसानी ख्वाहिशात ही को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो गोया माशरे का भी मुकाबला करना पड़ेगा, उसके भी मुखालिफ खड़ा होना होगा। तो ये उस जहाद की इब्तिदा होगी, और फिर उससे आगे जो है गलत नज़रियात का इब्ताल करने के लिए मेहनत। अब ज़ाहिर है कोई गलत नज़रिया आ गया तो उसका इब्ताल सिर्फ बातों ही से तो नहीं होता, उसके लिए खासी तहकीक का काम करना पड़ता है, तालीम करनी पड़ती है, उसके लिए पूरा जो है ना एक मेहनत और मशक्क़त का जो है वो बोझ उठाना पड़ता है। फिर जाके किसी नज़रिए का इब्ताल होगा। तो ये रातों को जागना पड़ेगा, और इसी जो है वो गम में रातें अब बसर होंगी, कभी पेचो ताब राजी, कभी साज रूमी। तो तब जाके किसी नज़रिए का इब्ताल होगा ना, उसके जवाबी दलाइल, काउंटर, वगरना ये कि कैसे आप उसे काउंटर कर सकोगे। तो ये सारा जहाद है, कशाकश है और कश्मकश है। अब इस जहाद के हवाले से जो दो बातें कही हैं, एक है माल लगेगा, दूसरी जान जाएगी। अब आप देखिए कि उसूली तौर पे देखें तो बहरहाल माल से ज्यादा कीमती शय जान है। माल कम कीमती शय है, जान ज्यादा कीमती होती है। यही वजह है कि सियाने जो है वो अपने औलाद जो जोशीली होती है उसे कहते हैं बेटा माल की कोई बात नहीं, डाकू आ भी जाए तो आदमी पैसे दे देता है, लड़ता नहीं है। हो जाए तो सारी जिंदगी की कमाई फिर उस बाजू को वापस नहीं ला सकती, लिहाजा हो जाए तो आदमी पैसे देता है, जान बचाता है। और यही दुनिया में कि सब कुछ जाता देखिए तो आधा दीजिए बांट, और बहरहाल जान पे जब बनती है तो आदमी सब कुछ देने के लिए तैयार भी हो जाता है। तो ये तो एक मुसल्लमा हकीकत है कि जान से माल ज्यादा कीमती नहीं समझा जाता है, जान ज्यादा कीमती समझी जाती है। तो जो शय ज्यादा कीमती है उसका जिक्र पहले होना चाहिए था, और जो कम कीमती है उसका जिक्र बाद होना चाहिए। ये तरतीब देखे ना, तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम। माल का जिक्र पहले किया, जान का जिक्र बाद में किया। ये तरतीब क्यों ऐसी है? जबकि दूसरी जगहों पे आप अगर देखेंगे तो जान का जिक्र पहले है, माल का बाद में है। जब उसूली बात आएगी तो उसमें जान पहले आ जाएगी, माल बाद में आएगा। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। बेशक अल्लाह ने खरीद लिए हैं अहले ईमान से उनकी जानें भी और उनके माल भी, इसलिए कि बदले में उन्हें अल्लाह ने जन्नत देनी है।
تو جنت لینے کے لیے انہیں جان و مال لگانا پڑے گا، لیکن پہلے ذکر جان کا، بعد میں ذکر مال کا۔ یہاں ترتیب الٹی ہے، اور اکثر آپ جہاں جہاد کا ذکر آئے گا وہاں آپ یہی دیکھیں گے کہ پہلے مال کا ذکر آئے گا، بعد میں جان کا ذکر آئے گا۔ یہ اصل میں عملی ترتیب ہے، یہ پریکٹیکلی یوں ہوگا۔ جب آپ کانٹریکٹ سائن کریں گے تو کانٹریکٹ میں تو جان پہلے ہے، مال بعد میں ہے، کیونکہ جان کی اہمیت ہے۔ لیکن جب آپ عمل کرنے کے لیے چلیں گے تو مال پہلے لگے گا، جان کی باری بعد میں آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال دیا تھا، جس کے پیچھے آپ چھپ گئے تھے، نظر نہیں آتے تھے، اتنا مال تھا، وہ مکہ ہی میں لگ گیا نا۔ جان دینے کی باری یا قتال کا مرحلہ تو مدینے میں آ کے آیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سارا مال تھا وہ مکے میں کھپ گیا یا نہیں کھپ گیا؟ تو پہلے مال لگے گا، دعوت، تبلیغ، انذار، تبشیر، ایجوکیشن جسے ہم کہتے ہیں، تربیت، پھر وہ بنیان مرصوص بنے گی۔ تو جب بنیان مرصوص بنے گی تو اب جا کر کہیں جان دینے کی باری آئے گی، وگرنہ یہ کہ مال خرچ تو پہلے، وہ تو پہلے دن سے خرچہ شروع۔ آپ سفر کریں گے تو خرچہ ہے، آپ کہیں جا کے کوئی نشر و اشاعت کریں گے تو خرچہ ہے، دعوت و تبلیغ کریں گے تو خرچہ ہے۔ تو مال لگانے کا جذبہ نہ ہو تو کام تو شروع ہی نہیں ہو سکتا، پہلا قدم ہی نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اچھا، دوسری طرف سوچیں کہ آج ہم یہاں تک انسانی عقل پہنچ گئی ہے کہ ایک سطح پہ آ کے مال اور وقت برابر ہو جاتے ہیں۔ یہ جو آپ کے پاس ٹائم ہے، اسی ٹائم کے اگینسٹ آپ مال کماتے ہیں نا۔ ایک آدمی اپنا ٹائم اگر دے رہا ہے دین کو تو وہ مال ہی دے رہا ہے۔ یہ وقت دینا بھی در حقیقت مال دینے کے مترادف ہے، کہ اس نے اگر وقت نہ دیا ہوتا تو اتنا وقت وہ مال کما سکتا تھا۔ آج بہت سے لوگ ہیں ایسے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم ٹائم نہیں دے سکتے۔ ہم کاروبار اپنا کرتے رہیں گے، اپنا پروفیشن کرتے رہیں گے، اس میں ایک بڑا معقول حصہ دین کی خدمت پر خرچ کرتے رہیں گے۔ ان سے کہیے بابا آپ کے 2 دن زیادہ قیمتی ہیں آپ کے اس مال سے، نہیں ٹائم ہم نہیں دے سکتے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم پاکستان جیسے ملک میں رہ نہیں سکتے، ہم کسی ترقی یافتہ ملک میں جا کے رہیں گے، وہاں بہت سارا پیسہ کمائیں گے دین کی خدمت کے لیے، اس بہت سارا پیسہ آپ کو یہاں جتنی تنخواہ نہیں ملے گی اس سے دگنا چگنا آپ کو انفاق کر دیا کریں گے۔ تو پتہ چلا کہ مال سے بھی زیادہ قیمتی شے انسان کا وقت ہے۔ تو وقت لگاؤ گے تو دین کی خدمت ہوگی نا، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے مال پہلے آ گیا، جان بعد میں آ گئی۔ اگر مال نہیں لگے گا تو جان دینے کا مرحلہ آئے گا ہی نہیں۔ اس لیے میں وہ ترتیب آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ یہاں پہلا قدم بتایا گیا ہے، اس جہاد کا پہلا قدم ہے انفاق مال، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ اس مال میں جمع کر لیجئے کس شے کو؟ وقت کو بھی۔ صلاحیتیں یا تو ادھر لگا کے مال کمائیں گے، وقت لگا کے مال کمائیں گے، یا مال اگر ہے تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، یا وہ وقت ادھر اللہ کے دین کو دے دیں گے تو وہ بھی تو مال خرچ کرنے کے مترادف ہو گیا۔ تو تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اب یہ نقطہ پچھلی دفعہ رہ گیا تھا، میں نے چاہا کہ کلیئر ہو جائے کہ مال خرچ کرنے کا پہلے ذکر ہے، جان کا ذکر اس کے بعد آیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھیے بات شروع کہاں سے کی تھی؟ شروع یہاں سے کی کہ یہ تجارت کیے بغیر دردناک عذاب سے نہیں بچو گے۔ شروع یہاں سے کی، جس کا مطلب یہ ہے خسارے سے بچ جائیں گے۔ وہ بالکل سورۃ العصر والا انداز ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان سارے کے سارے خسارے میں، نقصان میں، ٹوٹے میں، یا اس پورے تصور کو سامنے رکھیں تو دوزخ میں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو 4 شرطیں پوری کر لیں وہ بچ جائیں گے، باقی سارے گئے۔ ذرا ایک دفعہ پھر اس اسلوب پہ غور کیجئے، قاعدہ، کلیہ، پرنسپل کیا ہے؟ سارے گئے۔ اس میں سے مستثنا، استثناء اس کا ہوتا ہے جو تھوڑے ہوں، الا قلیلا منہم، وہ ہوں گے جو نجات پا جائیں گے۔ اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں نا، سب خسارے میں، سب عذاب علیم میں۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، سوائے جو شرطیں پوری کر لیں، جو مستثنا ہو جائیں گے اس عذاب علیم سے، وہ ایمان اور جہاد ہے۔ اور وہاں جو 3 عمل اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، وہ ایک جہاد کے لفظ میں یہاں جمع ہو جائیں گے۔ تو اب یہ جو ترتیب سامنے آئی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس خسارے سے بچ گئے۔ جب خسارے سے بچ گئے کا مطلب یہ فیل ہونے سے بچ گئے، فیلیور سے نکل آئے۔ جیسے ہوتا ہے نا 33% نمبر مل گئے تو ناکام نہیں ہوئے، کامیاب ہو گئے۔ لیکن یہ کوئی اچھے درجے کی کامیابی تو نہیں ہے،
یہ کوئی اعلیٰ مقام تو نہیں ہے، بس 3% وہ بھی بالکل ہی نیچے، وہ آخری نمبروں پہ 33 نمبر لے کے بمشکل اپنے آپ کو فیل ہونے سے بچا لیا۔ تو آغاز تو یوں ہے، لیکن انجام کیا ہے جو آخر میں کنکلوڈ کیا، یغفر لکم ذنوبکم۔ یہ پہلے 33% لے لو نا، پھر A گریڈ دینا ہمارا کام ہے۔ یہ منیمم تو تم اچیو کرو، میکسیمم تک لے کے جانا ہمارا کام ہے، وہ تو پھر ہم ایکسلریٹ کریں گے نا اس کو، وہاں تک ہم لے کے جائیں گے، یغفر لکم ذنوبکم۔ اور وہ ایکسلریشن ایسی ہے، ہم تمہارا ویٹ ہٹا دیں گے، تم خود اڑو گے۔ جب تمہارے گناہ بخش دیں گے، اصل میں وہ وزن ہے نا جو تمہیں اوپر نہیں جانے دے رہا، ان کو ہم بخش دیں گے، ڈھانپ دیں گے، تم سے آزاد کر دیں گے، تمہارا تزکیہ کر دیں گے، تمہیں پاک صاف کر دیں گے ان گناہوں سے، بس تم ہو گئے۔ تمہارے اپنے اندر پوٹینشیل موجود ہے اوپر جانے کا، ہائر گریڈ لینے کا۔ ان گناہوں نے اصل میں وہ روک بنے ہوئے تھے، روک کے رکھا ہوا تھا جو اوپر نہیں جانے دیتے، وہ ہم ہٹا دیں گے، تم گئے، تم اعلیٰ منازل تک پہنچ گئے۔ صرف یہ اول درجے میں خسارے سے بچنے والی ایفرٹ تم کر لو، اعلیٰ مقامات تمہیں ہم دے دیں گے۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات، اور تمہیں داخل کریں گے ان باغات میں۔ اب وہ بلندیاں کہاں ہیں؟ وہ زمین پر تو نہیں ہے نا، ایسا تو نہیں کہ کوئی ہمالیہ کی بلندی پہ لے جائیں گے، ایسا تو نہیں کہ دیوسائی ہے جہاں پہ جا کے تمہیں بسا دیں گے۔ وہ باغات، اور وہ باغات کہاں ہیں؟ جیسے قرآن مجید کے باقی بہت سے مقامات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے وہ آسمانوں میں ہیں، وہ زمین پہ نہیں ہے۔ زمین پہ تو دوزخ ہوگی، جنتیوں کے لیے تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، انہیں تو اوپر لے کے جایا جائے گا۔ اور سب سے اوپر والی جنت کہاں ہے؟ جہاں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے، اندہا سدرۃ المنتہا، اندہ سدرۃ المنتہا اندہا جنت الماوا۔ وہ جو جنت الماوا ہے وہ اس جو بھی عالم خلق ہے اس کی ٹاپ پہ سب سے اوپر۔ اور یہ جنت الماوا ہے کس کی؟ السابقون السابقون اولئک المقربون۔ یہ سابقون کون ہوتے ہیں؟ سبقت کرنے والے، سبقت آگے بڑھنے والے۔ یہ جیسے ہوتے ہیں نا، ایک وہاں پہ ہم نے دوڑ کے جانا ہے، دروازے سے پہلے میں باہر نکلتا ہوں یا آپ باہر نکلتے ہیں، دونوں دوڑ لگائیں گے۔ اب یہ مسابقت ہے، جو پہلے نکل گیا وہ سبقت کر گیا، وہ آگے نکل گیا۔ یہ آگے نکل جانے والے یعنی دوسروں کو پیچھے چھوڑ کر خود آگے بڑھ جانے والے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، دوڑ لگانی پڑتی ہے۔ یہ السابقون السابقون ہے۔ اچھا، اگر اس کا معنی یہ لیں جو پہلے ایمان لائے اور جو بعد میں ایمان لائے، تو پھر تو یہ ہم میں سے تو کوئی سابقون ہو ہی نہیں سکتا، پھر تو صحابہ ہی سابقون السابقون ہوئے نا، اب تو کوئی نہیں۔ لیکن وہاں پہ یہ بھی تصریح ہے کہ اس زمانے میں، پہلے زمانے میں بہت سے وہ تھے وہ جو سبقت کرنے والے تھے، آخری زمانے سے قلیل تھوڑے ہوں گے، زیادہ نہیں ہوں گے، لیکن السابقون السابقون جو ہیں وہ آخری زمانے میں بھی ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں السابقون کا معنی کچھ اور ہے۔ تو وہ معنی کیا ہے؟ جن کے سامنے دین کا کوئی حکم آیا، اللہ کی طرف سے کوئی پکار لگی، تو انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، دوڑ گئے، باقیوں سے پہلے لپک کے اللہ کا حکم میں قبول کر۔ وہ جو فیض کے اس شعر میں ایک تصور آیا نا، واپس نہیں پھیرا کبھی فرما جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی۔ وہ گھنٹی بجی نا جنگ کی، اور جب اس کی آواز آ کے ٹکرائی تو جو بازگشت واپس جا رہی تھی وہ واپس اکیلی نہیں گئی، میں بھی آ گیا۔ یہ ہے السابقون السابقون۔ کبھی سوچا نہیں، دیر نہیں لگائی، ایک دم جو ہے اس اللہ کے حکم پہ لبیک کہی۔ اور وہ جو ایک تصور دیا گیا نا، شب تاریک میں بھی جنوں میرا کئی منزلوں سے گزر گیا، تیرے عقل و شعور کا قافلہ ابھی انتظار سحر میں، سوچتا تو ابھی سحر ہوگی تو چلوں گا، لیکن مجھے جب محبوب کا حکم ملا تو میں نے نہیں دیکھا دن ہے کہ رات ہے، میں رات ہی کو چل پڑا۔ تو شب تار میں بھی جنوں میرا کئی منزلوں سے گزر گیا، تیرے عقل و شعور کا قافلہ ابھی انتظار سحر میں ہے۔ یہ ہے السابقون السابقون، جو صبح کا انتظار نہیں کرتے، فوراً لپک کے اللہ کا حکم قبول کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے پھر جو جنت الماوا ہے، پھر وہ جو مقرب ہیں، وہ اللہ کا قرب حاصل ہو گیا ہے۔ السابقون السابقون اولئک المقربون، جو اللہ کا قرب چاہتے ہیں تو ان کو سبقت کرنی ہوگی،
اللہ کے احکام کی طرف لپک لپک کے جانا ہوگا، باقیوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اس کی طرف لپکنا ہوگا۔ تو یہ ہے اصل میں سارا ہمارے دین کا تصور۔ ذہن میں رکھیں ہم کیا کرتے ہیں، یعنی اللہ نے جو فارمولہ بتایا وہ یہ بتایا کہ آپ اس جہاد میں اپنی جان و مال کی اثار کو کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ جو تمہاری ہے نا کمیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں، انسان کے دل میں کئی طرح کے وسوسے آ جاتے ہیں، عمل میں 10 طرح کے کھوٹ آ جاتے ہیں، اگر آپ سوچتے رہیں، تولتے رہیں، تو جتنی مالش پالش اپنی کرتے رہیں پھر بھی کچھ نہ کچھ تو کمی رہ ہی جائے گی۔ وہ نماز جو آئیڈیل نماز ہو کون پڑھ سکتا ہے؟ کوئی نہ کوئی خیال تو آ ہی جاتا ہے نا نماز کے دوران، کتنے خیال جھٹکیں گے، کوئی نہ کوئی اونچ نیچ تو ہو ہی جائے گی۔ اور تفصیلی حساب کتاب لیں تو سب ہو سکے ساری نمازیں رد ہو جائیں کہ بھئی اس میں یہ آ گیا تھا، اس میں وہ آ گیا تھا، اس میں یہ کھوٹ آ گئی تھی۔ اب بندہ اسی نماز کو ہی لے کے بیٹھ جائے تو شاید ایک دفعہ پڑھ کے خیال آئے کہ ابھی تو صحیح نہیں پڑھی گئی، دوبارہ پڑھتے ہیں، اور وہ اگلی نماز کے وقت تک ہی دوبارہ پڑھتا رہے تو پھر بھی خود بھی نہیں سیٹسفائی ہوگا کہ میں نے صحیح والی پڑھ لی۔ تو پھر کیا ہے، کیا کیا جائے؟ یہ تو بڑا مشکل ہے، میرا تو کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہو سکتا کہ خود میں مطمئن ہو جاؤں۔ تو اپنے آپ کو اللہ کے لیے ڈیووٹ کر دو، اللہ کو سپرد کر دو، اپنی زندگی اللہ کے لیے جو ہے وہ اللہ کے دین کی خاطر جو ہے وہ وقف کر دو۔ بدلے میں تمہارے اعمال کے اندر کوئی کمی کوتاہی بھی ہوگی تو اس کو ہم جھاڑ کر قبول کر لیں گے۔ اور یہ جو چیز ہے نا، یہی اصل میں جسے کہتے ہیں نا ترجیحات کا الٹ جانا۔ یہ ترجیحات الٹتی کیسے ہیں کہ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ تو فوکس کرے اور بڑی بڑی چیزیں اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں۔ اب میں نماز میں تو کوچنے مانجنے کا بڑا تصور رکھتا ہوں، لیکن اپنی معیشت کے بارے میں کچھ سوچنے کے لیے تیار، حلال کھا رہا ہوں یا حرام کھا رہا ہوں۔ ابھی جو میں نے بڑی خوبصورت نماز پڑھی ہے ظہر کی آدھے گھنٹے میں، لیکن یہ کہ پیٹ میں ایک نوالا حرام کا تھا، بتائیے اس نماز کا۔ کپڑے صاف ہیں، پاک ہیں، مصلی بھی بہت جو ہے وہ پاک صاف ہے، مسجد بھی بہت اعلیٰ ہے، مسجد نبوی ہے، لقمہ حرام کا ہے۔ تو اپنے تمام تر اس ظاہری حسن سمیت اور ظاہری پاکی سمیت وہ نماز قابل قبول ہیں؟ تو یہ ہے ساری چیز دیکھ۔ اسی طرح ایک پوری زندگی ہے، میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ہمارے دفاعی ادارے فوج ہے، فوج کے اندر پریڈ ہوتی ہے، کوئی اچھی پریڈ کرتا ہے، کسی سے اتنی اچھی نہیں ہوتی، چلیں گزارے لائق سارے ہی کر لیتے ہیں، لیکن کوئی بہت ہی بڑا، بہت جسے کہتے ہیں فزیکلی بہت فٹ آدمی ہوتے ہیں، ترانہ ہوتا ہے، جھنڈے کو سلامی ہوتی ہے اور مارچ پاسٹ ہوتا ہے، یہ سارا کچھ ہے۔ ادھر جنگ لگی ہو، ایک آدمی کہے نہیں 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 میں نے بہت اچھی والی پریڈ کرنی ہے، یہ ڈیمانڈ اس لیے پالا گیا تھا۔ وہ ہو سکتا ہے جو پریڈ میں بڑا نکمہ ہو، وہ جنگ میں بہت اعلیٰ جو ہے وہ آپ نشان حیدر لے کے آئے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے دین کی جنگ کیا ہے اور ہمارے دین کی پریڈ کیا ہے۔ اچھا یہ نہ قیاس کر لیجئے گا میں پریڈ کر رہا ہوں نماز کو، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ترجیحات کا پتہ چلے، اس ترجیح کے اعتبار سے نماز کا بھی ایک مقام ہے، لیکن یہ کہ اللہ کی راہ میں جان لگانے کا جو مقام ہے، ایک شخص ساری زندگی حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا ہو اور عین حالت جنگ میں یوٹر لے کے بھاگ گیا ہو، وہ ساری نمازیں کوہ کھاتے جائیں گی یا نہیں جائیں گی؟ یہ سمجھ لیجئے۔ تو جو یہاں مطالبہ سامنے آیا وہ یہ کہ آپ اپنا سب کچھ اللہ کے لیے وار کرنے کے لیے، نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، باقی اگر اعمال میں کوئی کمی بیشی رہ بھی گئی تو ہم انہیں معاف کر دیں گے۔ اور یہ ایک جگہ پہ نہیں ہے، کم از کم 3 مقامات تو قرآن مجید کے ابھی بھی میرے ذہن میں آ رہے ہیں۔ سورہ نساء ہے، سورہ شورى ہے اور شاید سورہ نجم ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، جو بچتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے۔ یعنی چھوٹی غلطیاں تو ہو سکتی ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، ان چھوٹی غلطیوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا، انہیں جھاڑ دے گا، ان سے جو ہے وہ بچا لے گا۔ اچھا اب اس پہ میں آپ کو ایک چیز اور بھی ذرا ہو سکتا ہے کہ آپ کو شروع میں پریشان کن لگے، لیکن سوچیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا بالکل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ایسی روایات ہیں کہ خاص طور پہ ایک تو بخاری شریف میں بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو
کہ تمہارے اس دور میں دین پر عمل کرنا بہت آسان ہے، اور اگر تم میں سے کوئی 10% بھی کم عمل کرے گا نا، پکڑا جائے گا اللہ کے، نہیں بچے گا۔ اس کے بعد ایک دور آئے گا دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، اور جو 10% پر بھی عمل کر لے گا نجات پا جائے گا۔ کوئی بات سمجھ میں آئی؟ اب اس سے اگر کوئی شخص یہ نتیجہ نکالے کہ نمازیں 5 ہوتی ہیں، جو 2 دن میں 1 نماز بھی پڑھ لے تو نجات پا جائے گا، نتیجہ تو یہ نکل سکتا ہے نا، لیکن کیا اس کا جسے کہتے ہیں نا کامن سینس، وہ اس کی اجازت تو نہیں دیتا۔ میرا نہیں خیال کہ کبھی کسی نے یہ والا نتیجہ نکالا ہو، الٹے سے الٹے دماغ والا بھی یہ نتیجہ نہیں نکال سکتا اس سے۔ تو اس میں وہ چیزیں جو گنی جا سکتی ہوں، جو ناپی جا سکتی ہوں، ان کا ذکر نہیں ہے۔ نماز گنی جا سکتی ہے نا، روزے گنے جا سکتے ہیں، جیسے آپ عشر زکوٰۃ ناپ سکتے ہیں، وہ شے جو ناپی جا سکے، جو گنی جا سکے، اس حدیث میں مراد وہ چیزیں نہیں ہیں۔ وہ چیزیں ہیں جو ناپی اور گنی نہیں جا سکتی۔ نیت ناپی جا سکتی ہے، خلوص ناپا جا سکتا ہے، ایثار قربانی کا جذبہ ناپا جا سکتا ہے۔ جو چیزیں نہ ناپی جا سکے نہ تولی جا سکے، وہ ہے در حقیقت جسے کہا گیا کہ ایک وقت وہ آئے گا، یہ جو ہے نا، یہ خلوص، اخلاص اور یہ والی چیز قربانی کا مادہ، یہ بہت کم پڑے، بڑا مشکل ہو جائے گا۔ آج ہمارا دور، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اسی سے اندازہ ہوگا، عید حاضر ملک الموت ہے تیرا کہ جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش۔ آج 4 سال کے بچے سے یہ غم شروع ہو جاتا ہے کہ کھاؤں گا کہاں سے، کماؤں گا کہاں سے، کیریئر کیا بناؤں گا۔ آپ اگر صحابہ کے دور کو دیکھیں تو بڑوں کو بھی یہ فکر نہیں تھی۔ جب کوئی قافلہ گئے، جو تجارت ہوئی کی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، زندگی بہت آسان ہے، نہ گیس کا بل ہے، نہ بجلی کا بل ہے، نہ کوئی اور لگژریز ہیں، سب کی ایک ہی جیسی ہے، بڑی آسان زندگی ہے۔ آپ نے کمائی کی تب بھی گزر گئی، نہیں کی تب بھی گزر گئی۔ لیکن آج تو نہیں گزر سکتی، اب تو غریب بھی نہیں، جسے کہتے ہیں نا سب سے غریب آدمی، اس کے پاس بھی بہرحال کرائے کے پیسے تو ہوں گے، نہ تو سر چھپائے گا، وغیرہ نہیں چھپا سکتا، بجلی کا بل تو اس کو بھی دینا ہی پڑے گا۔ تو اب اس کی زندگی اور اس کی زندگی کو آپ برابر کر سکتے ہیں۔ اب آپ دوبارہ یاد کیجئے جو باتیں میں نے کی تھی، دین کا تقاضا کیا بتایا تھا؟ اگر ہم نے مانا ہے دین ہے، اور ہم ایک ایسے نظام میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پر اللہ کا دین غالب نہیں ہے، تو اس کا لازمی مطلب کیا ہے؟ اس نظام کے خلاف انڈر پروٹیسٹ رہیں، اس کو سپورٹ نہ کریں، اسے سرو نہ کریں، یہی بتایا تھا نا۔ آج اب سوچئے جہاں میں نے پہنچایا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ 100% جو درکار ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا آج، امپاسبل۔ اس آدمی کو کہا آج اگر 10% بھی کر لو تو گزارا ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ 10% نمازیں پڑھ لو تو، یہ نہیں کہ 10% روزے رکھ لو تو، ڈیمانڈ یہ ہے کہ تمہیں اس نظام سے ککھ نہیں لینا چاہیے، لیکن حالات کا جبر یہ ہے کہ اس کے بغیر تم جی نہیں سکتے۔ لہٰذا اگر 10% بھی دین کے لیے آپ وقف کر لو تو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے چھوٹ ہو جائے گی۔ اسی میں جذبہ جہاد بھی، آپ نے برائی کو دیکھا، آپ کے اندر کڑن ہو، ایک کڑن وہ ہے جو صحابی کو ہوگی، اور ایک کڑن یہ ہے کہ جو آج ہوگی، دونوں برابر نہیں ہے۔ وہ 10% بھی ہو جائے اس کے تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے گی۔ یہ ہے جو بات یہاں پہ سمجھائی گئی ہے۔ اب اس پر قیاس کرتے ہوئے سوچئے اگر بالکل ہی کڑن نہیں ہے، وہ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو حدیث سنا دی تھی کہ وہ تو سب سے کمزور درجہ تھا ایمان کا، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، پھر ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اب آ جائیے اگلی بات کی طرف جو یہاں پہ آئی ہے، وہ ہے جو یہاں اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا ہے کہ وہ جنت میں باغات میں داخل کرے گا، اور اس جنت کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ وہاں پہ جو وہ باغات ہوں گے جن کے اندر ہی رہائش گاہیں ہوں گی۔ آج کل ہمارے ہاں یہ چیز بہت عام ہو رہی ہے، وہ فارم ہاؤس بنتے ہیں، وہیں پہ انگوروں کی بیلیں بھی لگا لیتے ہیں، پھل فروٹ بھی ہوتا ہے، ساتھ 2-4 گائیاں بھینسیں بھی رکھ لیتے ہیں، اور وہ جو ریٹائرڈ حضرات ہوتے ہیں، جن کو جو اچھی پوزیشنوں سے ریٹائرڈ ہوتے ہیں، تو ان کی آخری تمنا ایک فارم ہاؤس بنانے کی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام خواہ مزدوری کیوں نہ ہو، اس کو کہا یہ کر لو تو میں تمہارے لیے فارم ہاؤس تیار کر کے رکھا ہوا ہے، تمہیں کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ یہ کم ترین بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، لیکن یہ کہ قرآن مجید تو اس سے آگے بھی بہت سی باتیں بتاتا ہے۔ آج کل ویسے بھی حوروں کا ذکر کافی چھڑا ہوا ہے، تو وہ کئی اعتبارات سے چھڑا ہوا ہے، لیکن خیر میں وہ ایک بات
تو تھا، لیکن جو ایک ہمارے دانشور ہیں انہوں نے کہا کہ بیوی ہی وہاں پہ حور ہوگی. اس کا کیا انہیں یہ کیوں کہنا پڑا؟ اصل میں ایک قسم کا اعتراض آتا ہے، ایک اشکال بھی ہے، اعتراض بھی ہے. مخالفین جو ہیں اس پر باتیں بھی بناتے ہیں کہ دیکھیں یہ سادے سادے مولوی جو بنتے ہیں، یہ اللہ والے، ان کے اندر بھی خواہشیں وہی انگڑائیاں لے رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ دنیا میں ان کی دال نہیں گلتی. اب داڑھی والے کو کون لفٹ کراتا ہے، لیکن تمنا تو وہی ہے، خواہش تو وہی ہے. تو اپنے دل کی تسلی کے لیے یہ حوروں کا تصور دل میں بٹھا کے رکھتے ہیں کہ چلیں یہاں نہیں تو وہاں صحیح. تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہے، لیکن یہ کہ بہرحال بات تو وہی ہے نا. تو اندر سے پورے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اندر سے ہر کوئی پورا ہوتا ہے. یہ اللہ نے انجیکشن لگایا، یہ کسی خاص اسپتال میں انجیکشن نہیں لگایا، یہ سب کے اندر یکساں ہے. اور جو کہتے ہیں نہیں ہے تو وہ کوئی گڑبڑ کر رہا ہے. سب کے اندر یکساں ہے. ان میں سے ایک بندہ ہے جس نے اللہ کی خاطر وہ دیکھا جو اللہ نے دکھایا، اپنی نظروں کی بھی حفاظت کی، اپنی خواہشات کو بھی کنٹرول میں رکھا، اور اللہ نے کہا یہ تم نے حفاظت ایک وقت تک کے لیے کرنی ہے. جب تم اس وقت تک کامیابی سے یہ کام کر گئے، اپنے نفس کے گھوڑے کو تم نے لگام دے کے رکھی، اپنی خواہشات کو قابو میں رکھا، تو اس کے آگے میں نے تمہارے لیے پوری تسکین کا سامان کر رکھا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر تسکین کا سامان کر رکھا ہے. تو اس میں اللاجیکل کیا ہے؟ فرائڈ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کی خواہشات کے آگے بند باندھ دیا جائے تو بڑی ڈسٹرکشن ہوتی ہے، تخریب ہو جاتی ہے، شخصیت تباہ ہو جاتی ہے، معاشرہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، لہذا فری سیکس سوسائٹی ہونی چاہیے. یہی تصور ہے نا. گریڈیفیکیشن نہیں ہوگی تو گڑبڑ ہوگی. تو اللہ بھی کہتے ہیں نا کہ میں نے گریڈیفیکیشن کا سامان کر کے رکھا ہوا ہے تمہارے لیے. بس یہ ایک روزہ ہے نا، جیسے روزے میں ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، شام کو پھر ہمارے دسترخوان پہ کتنا کچھ ہوتا ہے. ویسے ہو سکتا ہے روزہ نہ ہو تو اتنا پورے دن میں نہ کھائیں جتنا روزہ کھول کے کھا لیتے ہیں اور جتنے خرچے کر لیے ہوتے ہیں. تو اللہ نے بھی ایک بڑا روزہ رکھا ہوا ہے، پوری زندگی کا روزہ. اس روزے میں یہ نہیں کرنا ہے، اور اگر یہاں تک اس پر عمل کر کے آ گئے میرے پاس، پھر دیکھو میں اس تسکین کا کیا کیا دسترخوان جو ہے سجا کے بیٹھا ہوں. بھئی یہی حوروں کا بھی تصور ہے تو پھلوں کا بھی ہے اور رہائش گاہوں کا بھی ہے. سب کے پیچھے اصل سوچ یہ ہے، اس کو سمجھ لیجیے. باقی یہ بات جو انہوں نے کہی ہے یہ تو خیر ایک بڑی مزاق خیز بات ہے. حوروں کی جو ڈسکرپشن قرآن مجید نے دی ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے. سورہ رحمان میں بہت واضح ہے کہ وہ جو وہاں حوریں ملیں گی، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کو نہ کسی انسان نے اس سے پہلے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے چھوا ہوگا. تو اگر بیوی حور بن کے آنی ہے تو وہ تو چھوئی چھائی ہے. مطلب اتنا پرہیزگار آدمی ساری زندگی گزار کے آ جائے اور بیوی کے ساتھ گزار کے آ جائے اور اس نے چھوا بھی نہ ہو، تو یہ تو ناممکنات میں سے ہے. یہ تو ہو بھی نہیں، بالکل اب نارمل کیس ہے دونوں طرف. تو اس اعتبار سے سمجھ لیجئے وہ کوئی اور چیز ہے. یہ تو بالکل انہیں ایک مغالطہ سا لگ گیا ہے. اب آ جائیں ایک اور شے کی طرف کہ بہرحال جو یہ اعتراض آتا ہے تو یہ انسانی کمزوری سمجھی جاتی ہے نا، کہ اپنی خواہشات کی سطح اس سے اوپر نہیں اٹھ سکا. تو یہ ایک نازک مسئلہ ہے جو ہر آدمی کے سمجھانے کا نہیں ہے. میں صرف اشارے کر دیتا ہوں، اس سے شاید بات کچھ نہ کچھ واضح ہو جائے. دیکھیے عام انسانوں کے لیے تو دنیا کی زندگی کل زندگی ہے. ہمارے ہاں جو یہ دہریے ہوتے ہیں جن کو انٹلیکچوئل ہم سمجھتے ہیں، اور جو خود بھی اپنے آپ کو سب سے بڑا انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک ان کا ورلڈ ویو کیا ہے؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. نہیں ہے ہماری زندگی مگر یہ دنیا ہی کی زندگی ہے، اور ہم خود مرتے ہیں خود جیتے ہیں، اور ہمیں ہلاکت نہیں ہوتی مگر یہ کہ زمانہ ہلاک کر دیتا ہے. حالات ہیں یا یہ کہ وقت پورا ہوتا ہے تو عناصر کا کھیل ہے، اس کے بعد مر جاتے ہیں. کوئی خدا، کوئی الحی القیوم کچھ نہیں، کوئی یحیی و یمیت کچھ نہیں. یہ ان کی سوچ ہے. اسی سے سوچ یہ ہے کہ بس یہاں ہیں، یہاں سے آگے جنت ہے، جنت کے آگے کوئی سفر ہی نہیں ہے. میں آپ کے سامنے ایک آیت پیش کرتا ہوں جو سب کو آتی ہے. آپ میں ایک آدمی بھی ہے جسے نہیں آتی ہوگی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس میں کدھر جنت ہے؟ آئے کہاں سے؟ جنت سے آئے، اللہ کے پاس سے. جائیں گے کہاں؟ اللہ کے پاس جائیں گے.
یہ پورا سفر اللہ سے شروع ہوا، اللہ تک گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا بریک اپ کیا ہے؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. سنیے، تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو؟ تم حالت موت میں تھے، یہ نہیں کہا نہیں تھے، نہیں تھے اور بات ہوتی ہے. معدوم نہیں کہا، موت زندہ کو آتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے. جو ہو ہی نہ اسے نہیں کہتے حالت موت میں ہے، موت زندہ کو آتی ہے. تم حالت موت میں تھے، فاحیاکم، تو اس نے تمہیں زندہ کر دیا. آج میں اور آپ یہاں ایک موت سے گزر کر زندہ ہیں. ثم یمیتکم، پھر مارے گا. اس زندگی کو اور اس موت کو کافر بھی مانتا ہے. ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا. اب جو زندہ کرے گا وہاں جنت ہے اور سارا ہے، سب کچھ ہے. لیکن اس کے بعد ایک ثم اور ہے، ثم الیہ ترجعون. اس پر کسی نے غور کیا کبھی؟ یہ کیا ہے؟ کوئی اس کے قریب ترین اگر تصور ملتا ہے تو اقبال کے ہاں ملتا ہے. یا تو مجھے ہمکنار کر یا بے کنار کر. یا تو زندگی ایسی دے جو انلیمیٹڈ، اس کے اندر یہ حدود و قیود نہ ہو، یا یہ کہ پھر ہمکنار، کیونکہ تو انلیمیٹڈ ہے تو میں بھی تیرے ساتھ ہو گیا تو پھر کام ٹھیک ہے. تو ثم الیہ ترجعون، تو یہ الیہ ترجعون ہمکنار ہونا ہے. یہ گویا پھر جنت سے کوئی اگلی منزل ہے. اور احادیث میں کیا آیا ہے؟ احادیث میں آیا ہے کہ جو جنت میں اہل ایمان کو آخری دیدار ہو، اب جو نعمت ملے گی جس سے وہ تمام نعمتیں بھول جائیں گی، وہ دیدار الہی ہوگا. تو اب میرا خیال ہے صرف ان نکات پر ہی ہم اگر تھوڑا سا کنسنٹریٹ کر لیں تو ساری چیز کھل کے سامنے آ جائے گی. کہ وہ ٹھیک ہے، آدمی افطاری کرتا ہے، خوب کھاتا پیتا ہے، لیکن یہ کہ اس کھانے پینے سے پھر اگلی منزلیں بھی تو ہوتی ہیں. ساری رات بیٹھا کھاتا تو نہیں رہتا، صبح سحری تک ایک حد ہوتی ہے. تو اسی طرح جنت کے ایک گریڈیفیکیشن کا معاملہ ہے، ضرور ہے، کیونکہ دنیا میں اپنے آپ کو روک کے رکھا تھا، اللہ کے لیے روک کے رکھا تھا. اللہ خوب ضیافت بھی فرمائیں گے، خوب اعزاز بھی کریں گے، اکرام بھی کریں گے، لیکن جنت میں جا کے منزل کوئی سفر تھم تو نہیں گیا. ثم الیہ ترجعون، آخری منزل تو وہ ہے. منزل ما کبریاست، میری منزل وہ سب سے بڑا ہے، اور جس کی رضا چاہیے، جو نصب العین ہے، جہاں پہ آنکھیں گاڑ کے رکھی ہیں، تو منزل تو اصل میں وہ ہے نا. اچھا، جہاں سے آئے واپس وہاں جانا ہے. اس آنے کے حوالے سے ایک بات اقبال نے کہی ہے، وہ بھی بڑی پیاری بات ہے، اس سے بھی تھوڑی سی بات کھل جائے گی. اقبال کہتے ہیں بضمیرت آرمیدم چپتو بجوش خود نمائی. اللہ، ضمیر کہتے ہیں نا جو مضمر شے ہو، چھپی ہوئی شے ہو، میں تیرے اندر آرمیدم، آرام کر رہا تھا، آرام سے تھا. تو بجوش خود نمائی، تو نے اپنی نمائش کے شوق میں بکنارہ برف گندی، کنارے کے اوپر پھینک دیا در آبدار خدرہ، اپنے اندر کے موتی کو. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں نے اپنی روح سے پھونکا. تو یہ جو اندر کا موتی باہر پھینک دیا دنیا کے اوپر، اس موتی کا واپسی کدھر ہے، جانا کدھر ہے اس نے؟ ثم الیہ ترجعون کا مطلب تو پھر یہ ہوا. تو بس اس کو ذرا ذہن میں رکھیں گے تو پھر یہ ساری حقائق انسان پر منکشف ہوتے چلے جائیں گے. اب جنت کے حوالے سے ایک بات اور بھی عرض کر دوں. حوریں اور محلات اور یہ تو ایک لیول پہ آتی ہے، لیکن جنت میں کے کچھ اور اشارات بھی ہیں، ان کو بھی سمجھ لیں. ایک اشارہ یہ ہے، ارضھا کارض السماء والارض، اس جنت کا جو پھیلاؤ ہے وہ ہے آسمان اور زمین اتنا. یہ قرآن مجید کی خاص ایک ٹرم ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کائنات. آج کی جو کائنات ہے جس کی وسعتیں ہم ناپ نہیں سکیں، کھربہ کھرب نوری سال تک پہنچ گئے، لیکن یہ کہ اینڈ نہیں معلوم، یہ ساری کائنات جنت میں تبدیل کر دی جائے گی. اگر یہ آپ ذرا ویژن میں رکھیں نا، اب اس حدیث کو سامنے لائیں. نچلے درجے کا جنتی اوپر والے درجے کو یوں دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کے ستارہ دیکھتے ہو. کلیئر؟ اچھا، یہ ستارے تو بہت بڑے بڑے ہیں. اب میں ایک آیت سنا دیتا ہوں، ایک حدیث بھی بتا دیتا ہوں. سورۃ الدہر میں فرمایا یہ جو جنت ہوگی اس میں نعمتیں ہوں گی، سب ہوں گی،
لیکن ان نعمتوں کے علاوہ بھی کچھ ہوگا. اذا رأیت ثم رأیت نعیما، نعمتیں بہت ہوں گی وہاں پہ. اور ایک اور شے ہوگی ملکن کبیرہ. ملک کسے کہتے ہیں؟ بادشاہی. اور بادشاہی کتنی؟ مصر کی، ایشیا کی، زمین جتنی. ملک کبیر، بہت بڑی بادشاہی. یہ کبیر اور اکبر بڑی بادشاہی ہوگی. اب میں ایک اور حدیث وہ بھی سنا دوں، اس سے بھی بات کھل جائے گی، اسی کے تناظر میں ہے. آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے، کچھ دوزخ سے ہو کے جائیں گے، اپنے گناہوں کی سزا پا کر پھر جنت میں جائیں گے. تو ظاہر ہے دوزخ میں سب سے آخر میں کون آدمی جائے گا؟ جو سب سے زیادہ گناہ گار ہوگا. وہ آخری آدمی جب دوزخ سے نکل رہا ہوگا تو اس کے دل میں خیال آئے گا کہ اعلیٰ مقامات تو لوگوں نے لے لیے ہوں گے، اب میرے لیے کیا بچا ہوگا. وہی جیسے اب سبزی منڈی میں 8 بجے کے بعد جائیں تو باسی سبزی ہی ہوگی، تو اب جنت میں کیا، میرے لیے کیا بچا ہوگا. تو اس شخص کو بھی جو جنت میں ملے گا زمین سے 10 گنا بڑھ کر ہوگا. تو ملک کبیر کی سمجھ آ گئی. تو وہ کیا مجھے شعر یاد آ رہا ہے، تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے. اب اس سارے کے مقابلے میں جو کیریئر ہم بنانے کے لیے اپنے سارے وقت لگا رہا ہوتے ہیں نا، انجینئر بننا ہے تو ڈاکٹر بننا ہے تو کاروبار چمکانا ہے تو یہ کرنا ہے اور سیاست میں آگے بڑھنا ہے، اس کے مقابلے میں یہ کیا کیریئر ہے. بس یہ ذرا تقابل ذہن میں ہو تو فیصلہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، ترجیحات کا تعین کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. وہ جو وقت لگانا ہے نا، کدھر کتنا لگانا چاہیے، وہ بہت آسان ہو جاتے ہیں. ہر فیصلہ ہے آدمی کے لیے بہت سوکھا ہو جاتا ہے جسے کہتے ہیں، اور جو نقصان دنیا کا ہو رہا ہوتا ہے اس کی پھر کوئی پرواہ نہیں رہتی. یہاں پہ ایک آخری بات اور بھی کہوں، ہم ایک بچپن میں وہ گیت ہوتا تھا وہ سنتے تھے کہ کسی کو کسی پہ پیار آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا، اپنے پیار کے لیے خاموش تھا. تو یہ جنت لینے کے لیے بھی دنیا لٹ رہی ہو تو بندے کو صبر کرنا پڑتا ہے، کیریئر داؤ پہ لگا ہو تو صبر کرنا پڑتا ہے، وقت تو ادھر ایلوکیٹ کرنا پڑتا ہے، تب جا کے یہ کیریئر بنتا ہے. تو دنیا لٹائے بغیر یہ کیریئر بنتا نہیں. میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کیریئر سامنے رکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بھی اللہ نے بھی کہہ دیا ذالک الفوز العظیم، اصل کامیابی، بڑی کامیابی تو یہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کامیابی سے ہمکنار فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر